नाज़रीन, इस वक्त की मेगा डेवलपमेंट यह है कि रशिया के जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं वो पहली एंट्री मिडिल ईस्ट के अंदर कर रहे हैं और ये इस हवाले से एक मेजर डेवलपमेंट है, गेम चेंजर डेवलपमेंट है कि इजराइल की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको चैलेंज करने के लिए अब डिफरेंट ऑप्शन जो है वो अवेलेबल आ रहे हैं, मुयसर आ रहे हैं। चाइना के जेट्स जो है वो गल्फ कंट्रीज को ऑफर वो कर रहे हैं और अब रशिया के जो मॉडर्न जेट्स हैं वो पहली बार मिडिल ईस्ट में फॉर सेल जो है वो अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो इजराइल इससे बहुत ज्यादा परेशान है। एक तरफ वो सऊदी अरेबिया को जो अमेरिका जेट्स देने जा रहा है उससे वो परेशान है और दूसरी तरफ रशिया जो है वो इस हद तक खुलकर जो है वो सामने आ गया। तो बड़ी पावर जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ी ग्रेट गेम जो है इस वक्त खेल रहे हैं और मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। उधर ईरान ने एक ऑयल टैंकर जब वो कैप्चर कर लिया है तो गल्फ में एक बड़ी एस्केलेशन इस वक्त सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से एक ऑयल टैंकर को कैप्चर किया गया है और रशिया नाज़रीन गजा के मामले में उसने बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अमेरिका जो है वो ड्राफ्ट लेकर आ रहा है, रेजोल्यूशन लेकर आ रहा है कि गजा में आगे ये होगा, फोर्स जाएगी, फलां होगा। तो रशिया पहली बार अपनी जो रेजोल्यूशन है वो लेकर आया है कि गजा में ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो वो अपनी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन जो वो लेकर सामने आ गया है और उसने अमेरिकन जो रेजोल्यूशन है उसको रिजेक्ट कर दिया है और चाइना भी इसमें रशिया के साथ है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ सूडान के अंदर अल बुरहान जो हैं उन्होंने जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान कर दिया है क्योंकि जो आरएसएफ है वो मजीद शहरों और टाउन्स की तरफ हमले के लिए आ रही है। तो वहां पर जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया, यानी हर शहरी जब वो हथियार उठाकर जब उनसे लड़े। तो सूडान में चूंकि एक मिडिल ईस्ट का एक मुल्क ओआईसी का एक अहम मेंबर चूंकि वो इसमें शामिल है तो सब बेबस भी हैं और खामोश भी हैं। अब हम देखेंगे सूडान में इतना कुछ हो रहा है लेकिन ओआईसी का एक इजलास भी नहीं हो रहा। ठीक है, ओआईसी का एक इजलास भी नहीं हो रहा और वजह सिर्फ यह है कि एक ताकतवर और अमीर मुल्क जो है उसकी लीडरशिप जो है वो इसमें शामिल है। तो बहुत बड़े आप कह लें कि मजालिम जो है वो सूडान में इस वक्त ढाए जा रहे हैं। तो जनरल मोबिलाइजेशन का ऐलान किया गया है। उधर ताइवान के हवाले से बहुत बड़ी एस्केलेशन हुई है। ट्रंप ने अपने इस दूसरे टेन्योर में पहली असलहा डील जब वो साइन की है ताइवान के लिए। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील है जिसमें ताइवान की एयरफोर्स के लिए, उनके फाइटर जेट्स के लिए इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं, असलहा दिया जा रहा है और ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है और चाइना का इस पर सख्त तरीन रद्दअमल सामने आया है। ये बात हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि अमेरिका ताइवान को मजीद असलहा देगा और बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन चाइना के खिलाफ करेगा क्योंकि चाइना के खिलाफ अब जंग जब शुरू हो चुकी है। वो हर सूरत में चाहते हैं कि वो चाइना को किसी प्रॉक्सी वॉर के अंदर ड्रैग करें। ठीक है, इसके लिए जो है वो ताइवान को मजीद असलहा देंगे। उससे यह है कि या तो चाइना को रिएक्ट करना पड़ेगा और अगर वो खामोशी के साथ बैठा रहता है तो एक तो ताइवान पावरफुल होता चला जाएगा और चाइना जो है वो कमजोर दिखेगा। तो उसको रिएक्ट जो है वो करना पड़ेगा और यही वो चीज है जो अमेरिका चाहता है। अब अमेरिका को जाहिर है ताइवान की भलाई तो नहीं चाहता, तो वो तो असल में चाइना को जंग में घसीटना चाहता है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसको चाइना जो वो विजडम के साथ डील कर रहा है। और लेकिन अगर अमेरिका इसको बहुत ज्यादा इस स्टेटस को तोड़ता है, जैसे अब उसने बहुत बड़ी असलहा डील दी है और मजीद अगर वो असलहा डील करता है ताइवान के साथ, जो कि करेगा वो, क्योंकि अब जंग छिड़ गई है। देखें उनको अंदाजा हो गया कि भाई उनके एम्पायर के लिए एक ही मुल्क उनको टक्कर दे सकता है और वो चाइना है। इसलिए अब वो चाइना को जंगों में घसीटेंगे, उसको उसकी जो कंटेनमेंट है पॉलिसी उसको फुल स्केल लेवल के ऊपर लेकर जाएंगे। तो जंग का आगाज जब वो हो चुका है, चाइना का इस पर सख्त तरीन रद्दअमल आया है और उधर ज़ेलेंस्की जो है वो हंगामी तौर पर पेरिस पहुंच रहा है। जंग बहुत तेज हो गई है और ज़ेलेंस्की हंगामी तौर पर पेरिस पहुंच रहा है। सबसे पहले जो बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से है और रशिया के हवाले से है कि रशिया अपने एडवांस तरीन जो फाइटर जेट्स हैं Su-57 ये पहली बार मिडिल ईस्ट के अंदर लेकर आ रहा है और ये दुबई इस वक्त पहुंच चुके हैं। दुबई में जो एयर शो होने जा रहा है तो उसके अंदर ये जेट्स जब लाए जा रहे हैं, पहली बार मिडिल ईस्ट में ये प्रेजेंट किए जा रहे हैं। रशियाज Su-57 फाइटर्स टू टेक पार्ट इन फ्लाइंग डिस्प्ले एट दुबई एयर शो। Russia's Su-57 stealth fighter arrives at Dubai
رشیا جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرے اپنی ڈیفنس ایکسپورٹ مارکیٹ کو، یعنی رشیا اس وقت اپنے ایڈوانس فائٹر جیٹس جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے، ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ڈسپلے کہاں پر کیے جا رہے ہیں؟ مڈل ایسٹ کے اندر۔ Su-57 to fly in Dubai. Jet will have weapon bays open for the first time at an air show. الجیریا ناظرین جو بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے اور ایک وقت میں وہ فرانس کی کالونی تھا، اور ایک بڑی لمبی سٹرگل کے بعد انہوں نے آزادی حاصل کی۔ اسی سال انہوں نے 14 Su-57 لینے کا اعلان کیا، رشیا کے ساتھ ان کا معاہدہ طے پایا، اور اب مڈل ایسٹ کے اندر پہلی بار یہ جیٹس وہ لے کر آ رہے ہیں۔ یہ جو Su-57 ہے یہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ ہے، اور یہ ایک لارج سکیل کمبیٹ کے لیے اس کی کیپیبلٹی ہے، یعنی ادھر اسرائیل کے پاس F-35 ہے اور جو کہ 5th جنریشن ہے، اور اس کے ہم پلہ کوئی بھی فائٹر جیٹ کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو Su-57 ہے یہ بھی 5th جنریشن ہے اور ایک لارج سکیل کیپیبلٹی کی صلاحیت یہ رکھتا ہے، اور اگر یعنی یہ کسی ملک کے پاس آ جاتا ہے تو وہ F-35 کا سامنا کر سکتا ہے۔ تو رشیا کا یہاں پر اس کو ڈسپلے کرنا، اس کو پریزنٹ کرنا، یعنی کہ وہ اس کو سیل کرنے کے لیے تیار ہے، اور 14 وہ الجیریا کو دے رہا ہے۔ تو اس سے اسرائیل خاصا اور شدید پریشان ہے، کیونکہ اس کی زمینی فوج جتنے جوگی ہے وہ سب کو پتا ہے، اب اس کا صرف ایئر ایڈوانٹیج ہی ہے۔ ابھی تک ایران کے خلاف بھی تو کوئی زمینی ٹاکرا تو نہیں ہوا، اس کی ایئر فورس نے جا کر بم برسائے ہیں، اور اس میں بھی وہ اپنے مطلوبہ مقاصد جب وہ حاصل نہیں کر سکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر یہ ایڈوانٹیج بھی چلا جائے تو پھر پیچھے اسرائیل کا بچے گا کیا؟ تو رشیا کا یہ بہت بڑا پالیسی شفٹ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں یہ فائٹر جیٹس جو وہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا کس انداز میں آگے جو ہے بڑھ رہی ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ بڑی خبر یہ ہے کہ رشیا غزہ کے حوالے سے بہت زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ پہلے ایک ڈرافٹ امریکہ کی جانب سے لایا گیا جس کو سب نے ریجیکٹ کر دیا، کل امریکہ کی جانب سے ایک اور ڈرافٹ جو ہے وہ لایا گیا، اس کو بھی رشیا اور چائنا نے اس پر اعتراضات اٹھائے ہیں، آبجیکشنز کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر ابھی رشیا جو ہے وہ اپنی جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے وہ لے کر آ گیا۔ رشیا اینڈ چائنا ہیو ایکسپریسڈ آبجیکشنز ٹو دا امینڈڈ US ڈرافٹ ریزولوشن ریگارڈنگ غزہ۔ یہ پہلے انہوں نے آبجیکشنز کیے، اور ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ رشیا نے پرپوز کر دیا ہے اٹس اون یونائٹڈ نیشن ریزولوشن آن غزہ ان چیلنج ٹو US ڈرافٹ۔ امریکہ کے مقابل میں وہ اپنا ریزولوشن جب لے کر آ گئے کہ نہیں، غزہ میں ایسے نہیں ایسے ہوگا، معاملہ فلسطینی ریاست کی طرف جائے گا۔ اور اس میں رشیا نے اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ جو پیس کاؤنسل بن رہی ہے جس کو ویسٹ جو ہیڈ کرے گا، ٹرمپ ہیڈ کرے گا، تو رشیا نے غزہ کے حوالے سے جو ویسٹرن انفلوئنس ہے اس کو رد کیا ہے، اور کہا ہے کہ جو ویسٹرن انفلوئنس ہے یہ معاملے کو کبھی سولوشن کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔ تو ہم جب یہاں پر چاہتے ہیں کہ یہ ویسٹرن انفلوئنس غزہ میں نہ ہو۔ ٹائمز آف اسرائیل، رشیا پرپوزز اٹس اون UN ریزولوشن آن غزہ ان چیلنج ٹو US ڈرافٹ، یعنی بالکل ایک مختلف ریزولوشن وہ لے کر آئے ہیں۔ غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس پرپوزل جو ہے پش بیک اس کو ہوا ہے رشیا سے، چائنا سے اور عرب کنٹری سے بھی۔ اچھا، یہ جو امینڈڈ ڈرافٹ امریکہ لے کر آیا ہے اس میں فلسطینی ریاست کا ذکر ضرور موجود ہے، جیسا کہ یروشلم پوسٹ لکھ رہا ہے UN غزہ ریزولوشن ڈرافٹ مینشنز پیلسٹینین اسٹیٹ فار دا فرسٹ ٹائم۔ امریکہ نے اس میں فلسطینی ریاست کا ذکر شامل ضرور کر لیا، جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ کافی اچھا ڈرافٹ ہے، لیکن اس میں جو پیس کاؤنسل ہے اور کلیئرٹی کے ساتھ کہ کیسے فلسطینی ریاست تک پہنچیں گے، اور غزہ کے ریکنسٹرکشن کے اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کلیئرٹی نہیں ہے، کہ خطرہ یہ ہے کہ اس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب رشیا اپنا ڈرافٹ لے کر آ گیا ہے، تو یہ کافی اب دیکھنا کہ دو سپر پاورز بالکل مختلف کھڑی ہو گئی ہیں۔ امریکہ وہ اپنا ڈرافٹ لے کر آ گیا ہے، رشیا یعنی اس کا مطلب رشیا اور چائنا اس پر تو راضی نہیں ہونے والے، اور ظاہر ہے کہ امریکہ اور رشیا کے ڈرافٹ پر راضی نہیں ہوگا، تو پھر اس مسئلے کا ہوگا کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو امریکہ جو لے کر آ رہا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی فوج، اس کے حملے، سیز فار وائلیشنز، غزہ کی ریکنسٹرکشن اور فلسطینی ریاست تک کا راستہ ود کلیئرٹی وہ نہیں ہے۔ ریاست کا ذکر ضرور ہے لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، یعنی اس راستے تک وہاں تک پہنچنے میں، اور جو اسرائیلی فوج بیٹھی ہوئی اس کا کیا کرنا ہے۔ اس لیے جو امریکہ کا ڈرافٹ ہے اس کو رشیا اور چائنا اگری نہیں کر رہے، اور ظاہر ہے کہ رشیا کے ڈرافٹ کو امریکہ اگری نہیں کرے گا۔ سپر پاورز کی لڑائی جو ہے اس وقت غزہ کے حوالے سے جاری ہے، اور
ایسوسیٹڈ پریس نے بتایا ہے کہ ایران نے ایک آئل ٹینکر کو سیز کیا ہے جس کے اوپر مارشل آئلینڈ کا فلیگ تھا. یہ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہا تھا اور اس کو کیپچر کر لیا گیا. پینٹاگن آفیشلز نے یہ کنفرم کیا ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی امریکن وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے وارشپس ہیں, تو اسٹریٹ آف ہرمز سے کافی امپورٹنٹ ہے نا. اس کا مطلب ایران یہ بتا رہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے وہ کیپچر کر سکتا ہے, سیز کر سکتا ہے آئل ٹینکرز کو. اب یہ کس کا تھا اور ایران نے کیوں اس کو پکڑا ہے, یہ کافی سیریس ایسکلیشن ہے, لیکن پتا چلے گا کہ یہ تھا کس کا اور ایران نے اس کو کس مقصد کے لیے جب وہ سیز کیا ہے. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران سے اپنے ریلیشنز کو مزید امپروو کرنے کے لیے, مزید آگے بڑھانے کے لیے تیار ہیں, اور بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہوگا, اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس کو مزید آگے لے جانے کے لیے ہم پوری طرح سے ریڈی ہیں. لیبنان کے معاملے میں اسرائیلی تیاریوں کے حوالے سے مزید سگنلز آ رہے ہیں کہ وہ کس قدر حملہ کرنے کے قریب ہیں, جو ان کے ویسے تو روزانہ حملے جاری ہیں. اسرائیلی جو مریو آن لائن ہے وہ لکھ رہا ہے اسرائیل کی تیاریاں لیبنان بارڈر پر کس طرح سے جاری ہیں کہ جو اسرائیلی ایئر فورس ہے وہ ایک اور چیز کی تیاری کر رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ جو رسپانس ٹائم ہے اس کو شارٹ کر رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر حملہ ہوا ہے اور ایئر فورس سے اس کا رسپانس ٹائم 2 منٹ ہے, 5 منٹ ہے یا 10 منٹ ہے, وٹ ایور, اس کو بھی وہ شارٹ کر رہے ہیں آن دا ناردرن بارڈر, لیبنان والے بارڈر کے اوپر, ڈیو ٹو دا فیئر آف پاسبل حزب اللہ اٹیک, کہ حزب اللہ کا حملہ ہو سکتا ہے اور جو ایئر فورس کا رسپانس ہو وہ اس کو شارٹ کیا جائے, کیونکہ اسرائیل مکمل پرووکیشن کر رہا ہے تو حزب اللہ کسی بھی وقت رسپونڈ کر سکتی ہے. اور حزب اللہ نے پچھلے ہفتے میں ایک پورا اپنا مقدمہ سامنے رکھا ہے, پبلکلی یہ بات کنوے کی ہے کہ ہماری جو پیشنس ہے وہ رن آؤٹ ہو رہا ہے اور اگریشن کی ایک لمٹ ہوتی ہے. پبلکلی انہوں نے اپنا مقدمہ جب وہ رکھ دیا ہے اور انہوں نے سگنل دیا کہ وہ کبھی بھی رسپونڈ کر سکتے ہیں. اسرائیلی ایئر فورس یہ چاہتی ہے کہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان دا نارتھ وہ رسپونڈ کریں کوئکلی, مور کوئکلی جو ہے وہ رسپونڈ کریں, اور ان ادر ورڈز اف حزب اللہ اٹیکس ا سائٹ ان دا نارتھ دا آرمی وانٹس دا ہیلی کاپٹر ٹو ارائیو and began operations as fast as possible instead being delayed, کہ فوری طور پر جو اٹیک ہیلی کاپٹرز ہیں وہ پہنچے اور رسپونڈ کریں. اچھا, ادھر امریکہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ جو ہے وہ فائنینشل ریسٹرکشن جو ہے وہ امپوز کر رہا ہے, جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کو سخت کر رہا ہے تاکہ جو نارمل بزنس ایکٹیویٹی ہے اس کو متاثر کیا جا سکے. اس سے لیبنان کا جو فائنینشیل کرائسس ہے وہ اور زیادہ بڑھے گا, تو لیبنیز گورنمنٹ کے اوپر اور پریشر آئے گا اور وہاں پر وہ اور بیانیاں پروموٹ کریں گے کہ دیکھیں حزب اللہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں. حالانکہ یہ مسائل حزب اللہ کی وجہ سے نہیں ہیں, یہ اسرائیلی پالیسی کی وجہ سے ہیں. اسرائیل میں ایک اور سوسائڈ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی آپ ذرا اندازہ کریں, ایک اور سوسائڈ اسرائیل کے اندر ہوئی ہے. ایک اسرائیلی فوجی جو ہے وہ ساؤتھ کے اندر جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی اور سوسائڈ اس نے کیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنے سینکڑوں کی تعداد کے اندر, اور یہ تعداد 1000 کے قریب ہو سکتی ہے, اتنی بڑی تعداد میں اسرائیلی فوجیوں نے سوسائڈ کیا, یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے وار کرائمز کیے ہیں کہ اب وہ بالکل ذہنی طور پر پاگل ہو چکے ہیں. اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ 2048 تک کا سیکیورٹی ایگریمنٹ جب وہ چاہ رہا ہے, اور ایسی ایک کمٹمنٹ چاہ رہا ہے کہ بدلتے حالات میں بھی امریکہ ہر صورت میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا, ٹھیک ہے نا. 2048 تک کا ایک ایگریمنٹ وہ چاہ رہا ہے. اور چونکہ اس کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جو ریپبلکن پارٹی ہے, جو ٹرمپ کی پارٹی ہے, حالانکہ یہ زیادہ ہارڈ لائنر ہے اور زیادہ پرو اسرائیل ہے, لیکن اب چونکہ وہاں پر جو امریکہ فرسٹ کی موومنٹ چلی ہے اس سے اسرائیلی مفادات جب متاثر ہو رہے ہیں, تو اس لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا ایگریمنٹ جب وہ حاصل کر لیا جائے. تو نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ امریکہ کے اوپر اپنی ڈیپینڈنس کم کر رہے ہیں, ہم اپنی ملٹری انڈسٹری کو جو ہے وہ سیلف سفیشینٹ بنا رہے ہیں, یہ خود ٹک نہیں سکتے ہیں, یہ ان کی بس باتیں ہیں. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی ہمیں امریکہ کی ایڈ نہیں چاہیے. امریکہ فرسٹ موومنٹ جاری ہے نا, تو وہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں امریکہ کی زیادہ ایڈ کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم تو بس ایک برابری کی سطح کا تعلق چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ ہمارے لیے آ کر جنگ لڑے, ہم نہیں چاہتے امریکہ ہمارے پر پیسہ خرچ کرے, بس ہم تو برابری کی سطح کا تعلق چاہتے ہیں. تو وہ یہ تاکہ بات آگے بڑھ سکے. 3 اس سے پہلے معاہدے ہوئے ہیں 10 سال کے. اس سے پہلے جب وہ 1998 کے اندر کلنٹن دور کے اندر ایگریمنٹ ہوا جس کے اندر $21.3 بلین 10 سال میں دیے گئے. پھر 2008 میں ہوا
جس میں $32 بلین جو ہے وہ دیے گئے، اینڈ 2016 میں ہوا جس میں $38 بلین اسرائیل کو دیے گئے. اور جب سے اسرائیل قائم ہوا ہے اس ملٹری ایڈ کی مد میں $263 بلین ان 2 سال کو نکال کر $263 بلین امریکہ دے چکا ہے. باقی ان کیش یا باقی جو مرات ہیں وہ بالکل اس سے الگ ہے، اور 2 سالوں کی پچھلی جو امداد ہے وہ اس سے الگ ہے، اس سے ہٹ کر $263 بلین. اور جرمنی جو ہے وہ اسرائیلیوں کو $95 بلین دے چکا ہے پچھلے 2 سال نکال کر. اور یہ $95 بلین ان کیش ہے جو اسرائیلیوں کو دیا گیا ہے ہولوکاسٹ والے سارے معاملے کے حوالے سے. باقی اس میں بہت ساری چیزیں الگ ہیں، مرات، ان کی اسکالرشپس اور کافی کچھ اس میں الگ ہے. تو اسرائیلی آفیشلز یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ فرسٹ پالیسی کی وجہ سے یہ 20 سالہ ایگریمنٹ کرنے کے حوالے سے ان کو ڈیفرنٹ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ٹھیک ہے نا، ایک نیریٹو جو ہے وہ بنانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. خیر، نتنیاہو نے سیریا کے حوالے سے دلچسپ بات کی ہے. کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں اور یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا الشرع جو ہے کیا وہ میرے ساتھ کام کرے گا ٹو اچیو ڈی ملٹرائزڈ زون ان صدرن سیریا، کہ صدرن سیریا کو ہم ڈی ملٹرائز کریں. کیا الشرع اس اچھے کام میں اور پرامن کام میں میرا ساتھ دے گا؟ What concerns me about Al-Shara is what is happening on the ground in Syria and whether it will become a peaceful. کیا الشرع کی وجہ سے یہ سیریا جو ہے وہ پیسفل ہو جائے گا؟ مجھے کافی زیادہ پریشانی ہے. یعنی یہ نتنیاہو جو ہے وہ الشرع کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور ایک وقت میں نتنیاہو نے الشرع کو لانے کا بھی کریڈٹ خود لیا تھا. تو امریکن جو ہے وہ الشرع کے اوپر سینکشنز ختم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسرائیلی جو ہے وہ الشرع کو ولن بھی بتا رہے ہیں تاکہ ان کا ایکسپینشن اس پروجیکٹ جو وہ جاری رہے. اچھا، ادھر سوڈان نے وہاں پر صورتحال بہت خراب ہے. البرہان نے اناؤنس کیا ہے کہ جنرل موبلائزیشن جب ہونی چاہیے السہیرہ ٹاؤن کے اندر اور ارد گرد کے علاقوں میں، کیونکہ RSF جو وہ ادھر بڑھ رہی ہے. اچھا، جو UAE ہے اس نے بیان دیا ہے، جو البرہان کی فورسز ہیں ان کے خلاف بیان دیا ہے کہ یہ سارے ذمہ دار ہیں جو کچھ سوڈان میں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو سوڈان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایکیوز کر رہی ہے UAE کو جینوسائیڈ کے حوالے سے، اور UAE ان کو کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. امریکن میڈیا نے خبر چلائی کہ مڈورو جو ہے وہ بھاگ چکے ہیں، فرار ہو گئے ہیں، کیوبا جو ہے فرار ہو گئے ہیں. تو اسی درمیان جو ہے وہ پریزیڈنٹ مڈورو جو ہیں وہ ایک نوجوانوں کے مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے کیپٹل کے اندر نمودار ہوئے لائیو ٹی وی کے اوپر، ٹو بی براڈ کاسٹ آن آفیشیل ٹیلی ویژن فالوئنگ کلیمز دیٹ ہی لیفٹ دا کنٹری فار کیوبا. تو یعنی کہ ایک ایسی کیمپین کہ ان کو ڈی مورلائز کرنے کے لیے، کیوز پھیلانے کے لیے کہ مڈورو تو فرار ہو گئے ہیں، اور ان کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ یہ دیکھو کتنا بزدل لیڈر ہے. کبھی سرنڈر کی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں جو فرار ہو گیا ہے. بھئی وہ فرار کیوں ہوگا؟ وہ فرار کیوں ہوگا؟ یعنی یہ بتانے کے لیے دیکھیں وہ تو ڈکٹیٹر تھا، وہ تو کرپٹ تھا، وہ تو پیسہ لوٹ رہا تھا. حالانکہ فرار تو ان کے لیڈرز ہوتے ہیں. جو یہ اشرف غنی کو انہوں نے امپلانٹ کیا وہ فرار ہوا، ٹھیک ہے نا. تو مڈورو تو یعنی ایک پوری کیمپین ہے نا جو اس وقت جاری ہے وینزویلا پر حملے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اور وہاں پر کیوس پھیلانے کے لیے. اور پریزیڈنٹ مڈورو نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ کسی نئی جنگ میں انوالو نہ ہو، ٹھیک ہے نا. ہم امن جب امریکہ کے ساتھ چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہمارے پر حملے کر. اچھا، اب اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس صدی کے آغاز میں وار آن ٹیرر کا آغاز ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی ملکوں پر اٹیک کیا گیا میجرلی وہ OIC کنٹریز ہیں. یہ پہلا ایسا ملک ہے جو نان مسلم کنٹری ہے، جو ایکچولی کرسچن کنٹری ہے، جس کے اوپر امریکہ حملہ کرنے جا رہا ہے. حالانکہ ٹرمپ اس وقت کہہ رہا ہے نائجیریا میں وہ اس لیے حملہ کرنا چاہتا ہے کہ وہاں پر کرسچنز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ خود ایک کرسچن کنٹری کے اوپر جو اٹیک کرنے جا رہا ہے. یہ ایک نیا فیز ہے کہ جس میں OIC ورلڈ سے ہٹ کر کسی اور ملک کے اوپر امریکہ جو اٹیک کرنے جا رہا ہے، ایک نان مسلم کنٹری کے اوپر جو کہ کرسچن میجورٹی کا ہے. اچھا جی، اب تائیوان کو $330 ملین کی آرمز سیل سائن کی ہے، اور ٹرمپ کی جانب سے اس کے دور کا یہ پہلا اقدام ہے جو سامنے آیا، جس میں جو تائیوان کے فائٹر جیٹس ہیں اس کے پارٹس جو وہ شامل ہیں، باقی اسلحہ شامل ہے. اور بیجنگ میں اس سے بہت غصہ گیا ہے. اس سے جو تائیوان کی ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے اس میں کچھ اضافہ ہوگا. F-16 کے اس میں پارٹ شامل ہیں، C-130 جو ایئرکرافٹ ہیں ان کے پارٹس جو شامل ہیں. چائنا نے کہا کہ یہ وائلیشن ہے ہمارے انٹرسٹ اور ہماری سوورینٹی کی، ٹھیک ہے نا. تو ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ بہت زیادہ ایڈ کرنے جا رہا ہے تائیوان کو، اور باقی بھی شاید یورپ بھی کرے، کیونکہ یعنی جو ایک سٹیٹس کو قائم تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے.
اب یہ جنگ کولڈ وار کا آغاز ہو چکا ہے اور چائنا کو انہوں نے کنٹین کرنا ہے, چائنا کو جنگوں میں ڈریگ کرنا ہے. اب وہ تائیوان پر کیوں اسلحہ نہ دیں, ایک سٹیٹس کو قائم تھا لیکن اب پتہ چل گیا نا بھی چائنا سے لڑنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ایک تو کئی سالوں سے معاملہ جاری ہی ہے, لیکن اب چونکہ دیکھیں نا کھل کر تجارتی جنگ بھی ہو گئی, چائنا نے منرلز بھی روک لیے, چائنا انوویشن کا مرکز بھی بن رہا ہے, وہ چوتھا ایئر کرافٹ کریئر جو نیوکلیر پاور ہوگا وہ بنا رہا ہے, وہ فائٹر جیٹس بنا رہا ہے, وہ امریکہ جن پر حملہ کرنا چاہتا ہے, ایران, وینزویلا, ان سب کی سپورٹ بھی کر رہا ہے. دنیا کا جو بیلنس آف پاور بدل رہا ہے وہ چائنا کے رائز کی وجہ سے بدل رہا ہے. تو اس لیے مطلب اب وہ کھل کر آپ دیکھیں گے مزید اسلحہ وہ دیں گے تائیوان کو اور فل پرووکیشن کریں گے, اور چائنا کے ڈیفرنٹ بارڈرز پر بھی بہت کچھ ہوگا جس سے باقی بہت سارے ملک جب متاثر ہوں گے. تو میکرون نے ہنگامی طور پر زیلنسکی کو بلا لیا ہے, اور جرمنی کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم یوکرین کو چھوڑیں گے نہیں, مطلب اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, اور انڈسٹریل کوپریشن ہم بڑھا رہے ہیں, ملٹری انڈسٹریل کوپریشن بڑھا رہے ہیں, اور پروڈکشن آف ڈرونز جو ہے وہ کریں گے ہم, جرمنی کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں گے کہ میکرون جو ہے وہ زیلنسکی کے ساتھ کیا بات کرتے ہیں, اور جرمنی کہہ رہا ہے کہ ہم جوائنٹ پروڈکشن آف ڈرونز کرنے جا رہے ہیں, یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے جنگ روکنے کا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.